हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने। हमारे पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, कौमी असम्बली, सेनेट बलूचिस्तान से यहाँ मौजूद रहे सारा दिन। इससे पहले कल रात 3 बजे तक हम अडयाला जेल के बाहर थे, वहाँ हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ हमारे लिए अहम नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं ये बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये फस्तायत का बदतरीन नमूना है। एक इंसान को जो जेल में है, जिसका पूरा दारोमदार ज़िंदगी का आप पर है, इस फस्ताई निज़ाम पर है, वो फस्ताई निज़ाम उस शख्स को जेल से हस्पताल लेकर जाता है। ऐसी हालत कर दी जाती है कि उनको हस्पताल ले जाना पड़ता है और ये तमाम मामला खुफिया रखा जाता है, ख़ानदान को नहीं बताया जाता। ऐसे अस्पताल में और ऐसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जिसके हवाले से ना उस मरीज़ की इमरान खान साहब की कोई मुशावरत है, ना ख़ानदान की कोई मुशावरत है। और उसके बाद झूठ बोला जाता है। 5 दिन तक कहा जाता है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। और जब आप लोग सहाफ़ती हल्के हकीकत आश्कार करते हैं तो फिर सच को माना जाता है। तो आज सुबह से मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, उनका अमला और अटॉर्नी जनरल साहब के साथ गुफ्तगू में रहा हूँ। मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं और उसके नतीजे में जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस निज़ाम में हमें इंसानियत की कोई रमक नज़र नहीं आती थी, ना आती है अब भी। लेकिन इस तमाम दिन की तगोदौ के बाद जो हमें हासिल हुआ है वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो पिम्स अस्पताल में हुआ, उससे पहले जो जेल में तशख़ीस हुई, वो रिपोर्ट जो है एक बंद लिफाफे में इमरान खान साहब को दे दी जाएगी और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी जो है आज ही उनके ख़ानदान को, यानी कि उनकी बहनों को दे दी जाएगी। तो ये इस हद तक पेशरफ्त है कि हम बिल्कुल तारीकी में थे इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि क्या हुआ, क्या माजरा था जिसके लिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। तो ये बात हमारे सामने आएगी कि पिम्स अस्पताल ने क्या तशख़ीस की है, वहाँ क्या ऑपरेशन हुआ या प्रोसीजर हुआ, क्या टीके लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो जहाँ तक तिब्बी मामलात का ताल्लुक़ है, ख़ानदान फ़ैसला करेगा कि जो इलाज हो रहा है वो तसल्ली बख्श है, नहीं है, किस डॉक्टर को उनको देखना चाहिए, उनका इलाज मज़ीद करना चाहिए। ये तमाम फ़ैसला जो है ये करने का इस्तेकाक इमरान खान साहब का ख़ानदान रखता है, उनके ज़ाती मालिज रखते हैं और उस हवाले से मज़ीद जो कार्रवाई है ज़ाती मालिजीन की खान साहब तक रसाई के हवाले से वो की जाएगी इस रिपोर्ट के मिलने के बाद। लेकिन जो असल मामला था जिसके लिए हम अडयाला भी आते रहे हैं, बहनें आती रही हैं, रुफ़का आते रहे हैं खान साहब के, वो उनकी नाहक कैद का है और उस नाहक कैद के दौरान उन तक रसाई का है। तो हमारा बुनियादी मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब नाहक कैद हैं, उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे हैं, सियासी मुकदमे हैं। इन मुकदमों को फिलफौर ख़त्म होना चाहिए, इन झूठी सज़ाओं को ख़त्म होना चाहिए। और उन तक इस दौरान जब तक ये मुकदमे ख़त्म नहीं किए जाते, जो उनका हक़ है, कानूनी आइनी हक़ है कि उनको रसाई हासिल हो, उनके ख़ानदान को, उनके वकला को, उनके रुफ़का को उन तक रसाई हासिल हो, इस हक़ के लिए हम लड़ते रहेंगे। तो हमारी जद्दोजहद जारी है। आज हमने यहाँ एक मुज़ाहरा किया, अखलाकी एक मुकदमा लड़ा, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, क्या लाए अमल अब हमें अपनाना है, इसके लिए आज ही हमारी पॉलिटिकल कमेटी की एक और मीटिंग होगी। और तवात्तुर से पिछले चंद हफ्तों के दौरान पॉलिटिकल कमेटी जो PTI की है वो मिलती रही है, गुफ्तगू होती रही है, फैसले होते रहे हैं। और आज ही हम इंशाअल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जो मशरान हैं, जो लीडरान हैं, अल्लामा नासिर यहाँ मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। आप जानते हैं इमरान खान साहब ने लाएअमल तश्कील देने का जो आखिरी हक़ है वो इन मशरान को दिया है, अल्लामा नासिर को और महमूद खान अचकज़ई साहब को। तो इनकी मुशावरत से PTI की पॉलिटिकल कमेटी आगे का लाएअमल तय करेगी। हम बिल्कुल नहीं मानते इस सूरत हाल को। रिपोर्ट मिलना, मेडिकल रिपोर्ट मिलना ज़रूरी है। जो तारीकी है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उसको दूर करना ज़रूरी है, लेकिन ये रिपोर्ट कोई हमारा मतमाए नज़र नहीं थी। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए जिसको कोई तकलीफ़ लाहक हुई है।
لیکن اصل معاملہ اس ملک میں جو جبر کا نظام ہے، جو فسطائیت کا نظام ہے، اس کو دور کرنے کا ہے۔ اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہماری کوشش، ہماری تگ و دو، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ وہ ہم نے کس طریقے سے آگے بڑھانی ہے اس کا فیصلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ اچکزئی صاحب کریں گے، علامہ ناصر کریں گے، ہماری مشاورت اس میں شامل ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ بھی یہاں موجود ہیں، آپ کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ ہر انسان کے جو پاکستان میں بستا ہے، پاکستان کے آئین میں اس کے حقوق ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جن کو پریکٹس کرنا اس کا حق ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا اور ان کو ختم کرنا یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ ہم پر جو اس وقت نظام حاکم ہے وہ ظالم نظام ہے۔ ظالم ہمیشہ نائل ہوتا ہے۔ خداوند متعال کی طرف سے بھی اس کو اجازت نہیں ہے پر حکومت کرے۔ پاکستان کا آئین میں لکھا ہے حکمت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے۔ یہ اقتدار امانت ہے ان کے پاس۔ کیا یہ امانت جنہوں نے قبضہ کر لی ہے، ان کو حق ہے کہ اس طرح کے لوگ ہم پر حکومت کریں؟ خدا راضی ہے ہمارے پر یہ مسلط ہوں؟ یہ غاصب ہیں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہر لحاظ سے غیر انسانی ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے اور ظالمانہ ہے۔ لہٰذا خان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے 90% سے زیادہ عوام اور دنیا میں لوگ، فقط پاکستانی نہیں، دنیا میں ہر باضمیر اور حریت پسند انسان جو چاہتا ہے کہ ایسٹ کے اندر، ایشیا کے اندر ایک بہترین سسٹم آئے اور ایشیا ترقی کرے، وہ خان صاحب کے بارے میں اس کے کنسرنز ہیں، وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لہذا خان صاحب کو جیل میں بند رکھنا، ان کے حقوق پامال کرنا اور اس طرح کے انتہائی ڈرٹی پریکٹسز کرنا، جن کی کوئی بھی باشرف انسان جس کے اندر وقار ہو، وجدان ہو، انسانیت ہو، وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا۔ اس لیے قابل مذمت ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی آپ یہاں بیٹھے رہے ہیں، یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام کتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کی مشکلات حل کرنے والا ہے ہی نہیں ہے، یہ انصاف دینے والا نہیں رہا ہے۔ کورٹ کے حکم کے باوجود، آرڈرز کے باوجود، منگل کو فیملی بیٹھتی ہے، جمعرات کو چیف صاحب آتے ہیں، سی ایم صاحب آتے ہیں، لیکن ملاقات کرنے نہیں دیتے، حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں دن دہاڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن دہاڑے بے شرمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور ان کو شرم بھی نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں ایک دعا کرتا رہتا ہوں، خدا نہ کرے کسی کے مخالف، اس سے دشمنی کرنے والے لوگ کمینے اور حقیر لوگ ہوں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا۔ باشرف، بہادر، شجاع مخالف ہونا تو مخالفت کا مزہ بھی آتا ہے۔ اس وقت ہمارا پاکستان آپ دیکھ لیں، KPK کو دیکھ لیں، پاکستان پورے کو دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، پنجاب کو دیکھ لیں، بچے عورتیں جیلوں میں ڈالے ہوئے انہوں نے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کا بھی پیکا ایکٹ کے تحت گلا گھونٹا گیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس فسطائیت، ظلم، جبر، استبداد کے خلاف صدا بلند کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز عوامی جدوجہد کے ذریعے ہی ہم نظام کو اٹھائیں گے، اور یہ ڈھہ جائے گا، انشاءاللہ نہیں چل سکے گا، یہ اپنے بوجھ تلے بھی دب رہا ہے۔ تو آج جو بھی یہاں پریکٹس ہوئی ہے الحمدللہ یہ آزادی کے لیے ہے، حریت کے لیے ہے، حقوق کے لیے ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا پاکستان سے دشمنی ہے، پاکستان فیڈریشن سے دشمنی ہے، پاکستان پر حملہ ہے۔ اس لیے عمران خان ہی وہ ایسٹ ہے جو پاکستان کو باقی رکھ سکتا ہے، صوبوں کو اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ فیڈریشن کی بقا کا تعلق ہی عمران خان کے ساتھ ہے، اگر وہ نہیں ہوگا کوئی بندہ بھی جمع کرنے والا نہیں ہے پاکستان کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کبھی بھی خاموش نہ رہیں، بولتے رہیں۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ مظلوم ظالم کے مقابلے میں فریاد بلند کریں۔ خدا کا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے اس عمل کو، لہٰذا آپ ہم سب کا حق ہے، ذمہ داری بھی ہے، فریضہ بھی ہے، اور عبادت بھی ہے کہ ہم ظلم کے خلاف فریاد بلند کریں۔ اب انشاءاللہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور وہاں فیوچر کے حوالے سے، آئندہ کے حوالے سے کیا ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ وہاں فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا پیچھے سب سے پہلے تو جو کل ہم اڈیالہ جیل رات کے 3 بجے تک رہے، آج صبح تقریباً 10 بجے سے ابھی تک یہاں پر ہیں،
اور اس سے پہلے جو ہماری ملاقاتیں بند ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ سیاسی ملاقاتیں بند ہیں، لیکن یہ 2 دن ہماری تمام سٹرگل جو ہمارے لیڈر کے ساتھ جناب عمران خان کے ساتھ، جو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت کا وہ تاحیات چیئرمین ہے، ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کے صحت کے حوالے سے جو انہوں نے غفلت کی ہے، انہوں نے طبی دہشت گردی کی ہے، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی فیملی کی اجازت کے بغیر، اس کے ذاتی ڈاکٹرز کی اجازت کے بغیر ان کو ایک اسپتال لایا گیا، اور وہاں پر ایسے اسپتال جہاں پر اس کے مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اور وہاں پر علاج ہوتا ہے، پھر 5 دن قوم سے یہ بات چھپائی جاتی ہے، ان کی فیملی سے بات چھپائی جاتی ہے، ان کے ذاتی ڈاکٹرز وکلاء سے وہ بات چھپائی جاتی ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو وزراء، وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، پھر ان کا اپنا وزیر ہی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپریشن ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پھر جھوٹ بولا جاتا ہے، تو ان کی باتوں کا تمام یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، نہ عوام ان پر اعتماد کرتی ہے، نہ ہم اعتماد کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کل سے یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی ڈاکٹرز ہیں وہ ان سے ملیں، وہ کوئی سیاسی بات نہیں کرتے، وہ صرف ان سے ملیں گے، وہ قوم کو، پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کو کنسرن ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور وہ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے تشویش کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے غمزدہ ہے، اور اس معاملے پر جو قوم سے چھپائی گئی تھی اس پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو وہ قوم کو وہ ڈاکٹرز بتا دیں گے کہ عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے، اس حالت میں ان کو جیل لے کے گئے، اس سے پہلے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس وجہ سے آپریشن کی ضرورت تھی، اور ابھی جو ہیں ان کی یہ حالت ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ نظام تقریباً مفلوج ہو چکا ہے، اتنا بحث ہو چکا ہے کہ نہ کسی انسان کی قدر کرتا ہے، نہ کسی جمہوری قوت کی قدر کرتا ہے، نہ جو ہماری جمہوری روایات ہیں ان کی قدر کرتا ہے۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو مسلسل 2 راتوں سے وہ روڈ پر بٹھائے رکھا ہے، 2 دنوں سے وہ کبھی ایک جگہ پر روڈ پر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ پر، ایک طرف ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ کو جو ہے پاکستانی ایئر فورس کا جہاز دے کر پوری دنیا گھمایا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں فیڈریشن کے ساتھ بھی زیادتی ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ نفرتوں کو بڑھا رہا ہے، یہ نفرتوں کو پلا رہا ہے، اور حالات کو زبردستی اس طرف لے کے جا رہا ہے جس سے پھر واپسی ناممکن ہوگی، پھر نقصان سب کا ہوگا، کیونکہ عوام نے جب بھی فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو پھر نقصان سب کا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ برائے مہربانی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر، اگر فرض کریں ہم بات کرتے ہیں، ہم جدوجہد کرتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے مکالمے کرتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد رکھتے ہیں، تو اس میں آپ رہ کر ہماری مدد کریں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر۔ پھر اگر سارے دروازے بند کیے جائیں اور ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے تو یہی آئین اور قانون ہمیں پھر احتجاج کا حق دیتا ہے، پرامن احتجاج کا، اور وہ حق ہم محفوظ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس حق کو ہم پھر استعمال بھی کریں گے۔ ابھی جو ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی ملاقات کے لیے یس اور نو میں جواب آئے گا تو اس کے بعد آگے کا لائے عمل ہم دیں گے، تو وہ نو ہے، ڈاکٹر سے نہیں ملوایا جا رہا عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو۔ تبھی ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس سیکرٹری جنرل صاحب بلا چکے ہیں، ابھی ہم جائیں گے پولیٹیکل کمیٹی میں، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ علامہ صاحب اور ان نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب یہ بھی پولیٹیکل کمیٹی میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آگے کا لائے عمل طے کریں گے۔ ہمارا جو 8 فروری کا احتجاج ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور اس کی تیاری بھی جو ہے پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا پولیٹیکل کمیٹی میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس چیز سے جو 2 دن سے ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پر ہم
شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور شدید غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو. شکریہ. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ٹھیک ہے, تھینک یو سر, سی ایم صاحب جس رپورٹ